जज़ाकल्लाह। तो मोमिनीन गिरामी क़ादिर, हमारी कोशिश होती है कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा जाए, जल्दीबाजी और स्पीड में नहीं पढ़ते, क्योंकि बात कुछ समझने की होती है। तो सबसे पहले हम कल जहाँ तक हमारी गुफ्तगू पहुँची थी, हम वहाँ से आगे इसको तसलसल सिलसिले को जारी करते हैं। तो कल आखिरी जुमला ये था, या मफहूम उसका ये था कि अल्लाह के कानून में एक इंसान को आखिरत में जो अमल का नतीजा, अमल की जज़ा, सवाब मिलने के लिए एक तो अमल का नेक होना, अमल का अच्छा होना जरूरी है। इसके साथ साथ अमल के साथ साथ अमल करने वाले के इरादे का नेक होना, ये था ना। हाँ, ये भी क्या है, दो चीजें। दुनियावी कवानीन में अमल नेक हो वो समझते हैं काफी है, इंसान कामयाब है जो अमल अच्छा करता है। लेकिन इलाही कवानीन में यानी कानून इलाही में एक इंसान का अमल अगर नेक है तो वो काफी नहीं। अमल करने वाला किस इरादे से कर रहा है, किस नीयत से कर रहा है। फिर मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दी, जैसे एक इंसान है नमाज पढ़ता है, नमाज से बेहतर बज़ाहिर कोई अमल तो नहीं है, अमाल में से सबसे बेहतरीन अमल, लेकिन खुदा न खास्ता अगर रियाकारी है इसमें, तो अमल नेक था, उनकी नीयत उसकी नेक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है, तो उसको उसका फायदा नहीं। रियाकार को नेक अमल का कोई कयामत के दिन कुछ मिलेगा, सब कहते हैं कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इलाही कवानीन में, अल्लाह के कानून में सिर्फ अमल का नेक होना काफी। ये चार इसकी सूरतें बनती है, बात समझने वाली है। क्योंकि देखिए एक मिजाज बनता है ना, हमारे यहाँ मजालिस की एक मिजाज है। वो मिजाज ये है, आजकल तो समझने और समझाने वाले गुफ्तगू बहुत शायद कम लोग पसंद करते हैं, जो ठंडे दिलो दिमाग से पढ़ते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं नहीं, ये कोई मजा नहीं आता उमूमन, क्योंकि लोग हिदायत लेने कम आते हैं, मजा लेने ज्यादा आते हैं। हाँ जी, आज तो बड़ा मजा आ गया जी, क्या मजा आया, दिल खुश हो गया। और ना महफिल और मजालिस यहां से हिदायत लेना है। यहां देखिए तौहीद, मैंने शुरू ही के दिन कहा था, ये तौहीद का जो बहस है, अकीदा तौहीद है, ये खुश मसला है। इसमें नारे नहीं लगते, हाँ इसमें नारे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि ये उमूमी जो एक मिजाज किसी कौम की बन जाती है ना, ये उस मिजाज के खिलाफ है। लोगों के तवक्कुआत होते हैं जलसों में, महफिल में, मजालिस में, ईद में, मातम में, वो इस किस्म के नहीं होते। वो होते जी आते ही लोगों की जज्बात को इतना बुलंद कर दे ये अपने कंट्रोल में न रहे। हाँ, उधर से उठे उधर ना, ऐसा नहीं, इसका फायदा कम होता है। और अकीदा तौहीद एक खुशक मौजू होने के साथ साथ बड़ी अहमियत के हामिल है। इसकी अहमियत सबसे ज्यादा है। जो हदीस में आज अहमियत तौहीद की ये 5वीं मजलिस है और आखिरी मजलिस है। कल आपको तौहीद की जो असल बहस है वो कल हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक जो अहमियत पढ़ रहे हैं, अकीदे की अहमियत, अकीदे की अहमियत है। अभी तक जो आपने सुना वो तौहीद नहीं सुना है, तौहीद की अहमियत सुना है। तौहीद ना हो तो कुछ भी नहीं। इंसान और उसके अमल के दरमियान जो निस्बत है वो 4 किस्म की निस्बत होती है। ये तो समझने वाली बात। 4 बसा औकात अमल अच्छा होता है, करने वाला अच्छा नहीं होता, ऐसा ही होता है।
عمل اچھا ہے، کرنے والا اچھا نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کرنے والا اچھا ہے، عمل اچھا نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. اچھے لوگوں سے بھی برا عمل ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، ہوتا ہے. کبھی دونوں اچھے ہوتے ہیں، کبھی دونوں برے ہو سکتے ہیں. یہ نسبت 4 قسم کی پائی جاتی ہے، انسان کے عمل اور انسان کے وہ انسان جو خود برا ہو، عمل اس کا اچھا ہو، یہ معاشرے کو بظاہر فائدہ دیتا ہے. انسانی سماج کے اس کے بہتر اثرات ہو سکتے ہیں. معاشرے کی حد تک، دنیا کی زندگی کی حد تک یہ معاشرے کو بناتا بھی ہے، معاشرے کو فائدہ بھی دیتا ہے. لیکن انسان اپنے آپ کو اس عمل کا فائدہ تب دے سکتا ہے جب وہ خود اچھا ہو، اس کا ارادہ نیک ہو. نیک نیتی سے اللہ کے لیے اگر کوئی کام کو انجام دیتا ہے تو اپنے آپ کو فائدہ ملتا ہے. نہیں تو جیسے کل عرض ہوا، وہ دنیا کی زندگی تک اس کا اثر جاتا ہے. وہ ملکوتی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، وہاں تک انسان کی روح کے ساتھ پرواز کرنے کی اس عمل میں طاقت نہیں. اب اس کے لیے ظاہر ہے قرآن مجید کی ایک آیت جس کی میں نے تلاوت کی، ہم اسی سے آج کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے جس کی میں نے تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بڑا آسان ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. اچھا یہ آپ ذہن میں رکھو، قرآن بھی آسان ہے، دین بھی آسان ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں دین پہ عمل کرنا بڑا سخت مشکل ہوتا ہے، اسلام بڑا سخت نہیں ہے. ہاں، اسلام کو بھی اتنا سخت بنا دیا، جنت پہنچنے کو بھی اتنا سخت بنایا. لوگ سمجھتے ہیں جہنم جانا آسان ہے، جنت جانا مشکل ہے. یہ ایسا الٹ ہو گیا. کیوں جنت جانا اتنا سخت کر دیا. ایک مولوی صاحب مجلس میں آ کے اس نے تقریر کی. اس نے کہا کہ یہ جو پل صراط ہے نا، پل صراط، وہ اتنا سخت ہے کہ ایک بال کو 9 حصے میں تقسیم کرے تو اس کا ایک حصہ کیا ہے، پل صراط. سمجھانے کے لیے نیچے سے کوئی کھڑا ہو کے کہا اس کے اوپر تو یا تو چل سکتا ہے یا خدا چل سکتا ہے، ہم تو نہیں چل سکتے. اس کا مطلب ہے ہم جنت جا ہی نہیں سکتے نہ. قرآن نے کہا قرآن آسان ہے، انسانوں کے لیے بھیجا ہے، تو نافہم ناقابل فہم بنا کے تو نہیں بھیجا ہے اللہ نے. ہاں، قرآن آسان ہے. میں نے ابھی جو ترجمہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتنا آسان. ادخلوا، داخل ہو، فی السلم، اسلام میں، سلامتی میں، امن والے دین میں، کافۃ، مکمل، جس کو کہتے جمیل. اسلام بھی مشکل نہیں ہے، قرآن بھی مشکل، جنت بھی مشکل نہیں ہے. یہ آپ جنت کو میں اللہ متی 32 کا دیکھا جملے سے عرض کر. متی 32 کا دیکھا جنت دی باری نو مثال چیئے چھوڑی جنت چلے چھوڑی جہنم. یہ شاید کو ثبوت بزرگان چھوڑی جنت چلے چھوڑی جہنم. سمجھ آیا میری؟ یہ ہمیں مثال بزرگان کو پتا ہے، ہمارے بچوں کو تو نہیں پتا. یہ محاورہ ہے، ضرب المثل ہے. یہ محاورہ یا ضرب المثل کس چیز کو بیان کر رہا ہے؟ جنت آسان ہے، جہنم انسان تلاش کر کے لاتا ہے. جنت مل جاتا ہے، جہنم تلاش کرنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرت امیر علیہ السلام سے صلوات پڑھو.
انسان پر جو جنت کی بجائے جہنم کی طرف جاتا ہے. مولا تعجب ہے اس انسان پر جو جنت کی بجائے کہاں پہنچتا ہے. کتنا خسارے میں ہوگا وہ شخص. جیسے ہوتے ہیں اصحاب، کیسے یا میرا کس طرح. فرمایا دیکھو، توجہ چاہوں گا، دین کو سمجھنا ہے نا، معرف دین کو سمجھنا ہے. دین کو سمجھو گے، معمولی عمل، بس گناہ نہ کرے. عمل تھوڑا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، گناہ نہ ہو. عمل تھوڑا ہو تو کوئی مسئلہ. عمل اگر واجب کی حد تک بھی بندہ کر لیتا ہے کافی ہے، کیونکہ واجب چھوڑنا بھی تو گناہ ہوتا ہے نا. ہاں، واجب چھوڑنا بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. بس اتنی حد تک بندہ کر لیتا ہے، پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہا مولا نے؟ جنت کا راستہ جو چھوڑتا ہے، یا افسوس ہے اس شخص پر جو جنت کی بجائے کہاں جاتا ہے؟ جہنم. عرض کی یا میرا نومی کیسے؟ فرمایا دیکھو، بات کو سمجھے. مولا فرماتے ہیں اللہ نے ایک گناہ کی سزا کتنے رکھا ہے؟ ایک. مولا کی حدیث ہے، ایک گناہ کی سزا بولے کتنے ہیں؟ ایک. اور ایک نیکی کی جزا کتنے ہیں؟ کم سے کم 10. کم سے کم 10. اب سمجھ آئے؟ نہیں تو قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جن میں 700 گنا تک کا ذکر ہے. 700 گنا تک کا ذکر ہے. یہ اینڈ ہے 700 گنا؟ نہ، 700 گنا بھی اینڈ نہیں ہے. آگے کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے لیے اور جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے نیکی کے جو اللہ بدلہ دیتا ہے، اچھائی کا جو بدلہ دیتا ہے، وہ 700 گنا بھی، یعنی یہ حرف آخر. اب سمجھ آیا؟ اب مولا فرماتے کم سے کم 10 رکھو. ایک کا بدلہ 10 دیتا گیا، اور ایک طرف ایک کا بدلہ 1. پھر بھی تو نے اتنی کم نیکیاں کی کہ 10 گنا بڑھانے کے بعد بھی گناہ اس سے بڑھ گئے. اب دیکھو، نیکیوں کو 10 گنا کم سے کم بڑھایا، اور گناہ کی سزا 1 کا بدلہ صرف کیا ہے؟ 1 ہے. پھر بھی وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو افسوس ہے یا نہیں اس انسان پر؟ مولا فرماتے اس انسان پر کیا ہے؟ بڑا افسوس. اتنا دینے کے باوجود بھی اللہ نہیں چاہتا کوئی بندہ جہنم میں جائے. یہ کوئی نہ سوچے کہ اللہ جو ہے گناہگاروں کو، کافروں کو جہنم بھیجتا ہے تو اللہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ بڑا اللہ خوش ہوتا ہے اس پہ. نہ اللہ خوش ہوتا ہے، نہ اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے مخلوق سڑے جلے. اللہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق زیادہ سے زیادہ جنت میں جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. میری بات سمجھ آ گئی؟ آ گئی ہے نا؟ اب آگے بڑھتے ہیں. کیا ہے اصل بات؟ کیا تھی اصل بات؟ یہ ہے اسلام دین بڑا آسان ہے، بالکل اسی طرح جنت بھی آسان ہے. آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے. دین کو اتنا مشکل بنا کے پیش کرتے لوگ. کہتے ہیں دیندار ہونے کا مطلب دنیا سے ہاتھ اٹھانا، دیندار ہونے کا مطلب مر جانا، دیندار ہونے کا مطلب دنیا کی خوشیوں سے دستبردار ہونا. ایسا نہیں ہے. ایک بات ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے، اے ایمان والو ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، سلامتی والے دین میں، کافۃ. کیا کہا؟ مکمل. یہ چیزیں مکمل تسلیم کر لو. ایسے مانو جیسے ماننے کا حق علیہ الصلوات میں ہے. وسلموا تسلیما. مانو ایسے جیسے ماننے کا کیا ہوتا ہے؟ حق. ٹھیک ہو؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟
ماننے کی 3 طریقے ہوتے ہیں، یہ 3 مراحل ہوتے ہیں۔ کتنے سٹیپ ہے؟ 3 سٹیپ ہے۔ ایک ماننا ہوتا ہے انسانی جسم کا ماننا، جسم کا تسلیم ہونا۔ جسمانی طور پہ انسان کسی کی اطاعت کرتا ہے، اس کو بھی ایک ماننا کہتے ہیں، یہ ایک ماننے کی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے ماننا عقلی طور پر، جیسے کسی کے سامنے ایک دلیل قائم کرتا ہے، عقلی دلیل دیتا ہے، دوسرا آپ کے جواب کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہے، وہ تسلیم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے عقلی طور پر بندے نے کیا کر لیا ہے؟ تسلیم کر لیا۔ ایک جسم کا تسلیم ہونا، یہ جو جسم کا تسلیم ہونا ہے نا، یہ بس اوقات آپ ذہن میں رکھو، دل نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جسم جیسے قہرن و جبرن کسی پہ کوئی مسلط ہوتا ہے، قہرن و جبرن کسی سے کوئی کم کرواتا ہے، قہرن و جبرن کسی سے کوئی جملہ کہلواتا ہے، ایسا ہے نا۔ اسی لیے شہید مرتضی مطہری نے اپنی کتاب میں، کتاب کا نام ہے عدل الہی مرتضی مطہری کی، اس میں انہوں نے اس سلسلے میں ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں ایک سائنسدان تھا جس نے کسی زمانے میں ایک نظریہ پیش کیا کہ زمین کی حرکت کا، کہ زمین چکر کاٹتی ہے، زمین گھومتی ہے، سلوات کے ساتھ جگہ تھا۔ اب آپ توجہ کریں، توجہ کریں۔ تو اس نے نظریہ دیا نا سب سے پہلا کہ زمین کی حرکت کا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت کے جس معاشرے میں وہ رہتا تھا، اس معاشرے کے جو طبقات تھے، علمی طبقات یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جن کے اس معاشرے پر ہول تھا، مذہبی طبقات، وہ اس کے مخالف تھے۔ توجہ، جب اس نے پہلی بار کہا کہ زمین چکر کاٹتی ہے، سورج کے گرد گھومتا ہے، تو جو مذہبی طبقات تھے انہوں نے کہا اس نے کفر کیا، اس کو پکڑا اور اس کو پھانسی کی دار تک لے جانے لگا اور کہا یا توبہ کر اپنے اس بیان سے یا پھانسی کے لیے کیا ہو جاؤ، بیچارہ مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا میں توبہ کر لیتا ہوں، اس نے کہا میں توبہ کر لیتا ہوں۔ توبہ کرنے کے عوض میں اس کی جان بخشی ہو گئی، لیکن کہتے ہیں جس وقت وہ کہہ رہا تھا میں توبہ کرتا ہوں اپنے اس نظریے سے، اس وقت وہ اپنی انگلی سے زمین پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ لوگوں نے جا کر دیکھا وہ کیا لکھ رہا ہے، جو کہتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کہوں گا کہ زمین حرکت کرتی ہے، آئندہ نہیں کہوں گا، میں نے اس سے توبہ کر لی۔ وہ کہتے ہیں میری توبہ سے زمین کی حرکت نہیں روکے گی، زمین پہ اس نے اپنی انگلی سے لکھ دی، میں توبہ کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کہوں گا زمین حرکت کرتی ہے، لیکن میری توبہ سے زمین کی حرکت رکنے والی بات یہ ہے۔ جسمانی جو ایک تسلیم ہوتا ہے وہ اتنا بڑا معیار نہیں رکھتا، چونکہ بس اوقات وہ جبران و قہرن بھی تو ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے تسلیم، وہ ہے عقلی تسلیم ہونا، علمی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، آپ دلیل دیتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں، آپ کی دلیل مضبوط تھی دوسرا مان گیا، جس کو کہتے ہیں عقلی طور پہ ماننا، تسلیم ہونا۔ تیسرا تسلیم کا 2 درجہ ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ یا تیسرا درجہ ہے دل کا تسلیم ہونا، جس کو کہتے ہیں تسلیم قلبی۔ کیا کہتے ہیں؟ تسلیم قلبی، دل سے مان لینا، واقعاً جو میری معلومات ہے اس پہ میرا ایمان ہونا۔ اب یہ اس کو کہا جاتا ہے تسلیم قلبی۔ آپ یاد رکھیں، اللہ کے بارے میں ایک انسان بسا اوقات معلومات رکھتا ہے،
معلومات رکھتا ہے کہ اللہ ہے، معلومات رکھتا ہے اللہ عادل ہے، معلومات رکھتا ہے کہ اللہ کے ہاں حساب و کتاب بھی ہوگا، معلومات رکھتا ہے جزا و سزا بھی ہے، جنت و جہنم بھی ہے، معلومات ہے، لیکن دل اس کا تسلیم نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے معلومات کے خلاف کام کرتا ہے، اپنی معلومات کے خلاف۔ یہاں سے شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں علم ہونا اور چیز ہے، ایمان رکھنا اور چیز ہے۔ بات فرق سمجھ آیا؟ اللہ کے بارے میں یا دین کے بارے میں، توحید کے بارے میں کہ اللہ ہے۔ مثلا کس مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے؟ کس کا عقیدہ نہیں ہے؟ ہر ایک کا ہے نا، ہر ایک مانتا ہے نا اس کو، ہر ایک جانتا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ علم ہے، مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں یہ علم ہے۔ ایمان کیا ہے؟ وقت گناہ پہ یہ خیال کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ سے ہٹ جائے تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان۔ نہیں تو پہلے جو کچھ تھا وہ کیا تھا؟ علم تھا۔ اب سمجھ آیا؟ مرحلہ اول جسم کا تسلیم، مرحلہ دوم عقل کا تسلیم، مرحلہ سوم دل کا تسلیم ہونا۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دل کے تسلیم ہونے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جب تک بندے کا دل تسلیم نہیں ہو جاتا تب تک معلومات اسے کہا جائے گا، اسے علم کہا جائے گا، بلکہ اسے ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ صلی اللہ علیہ یہاں تک تو کلیئر ہو گیا نا؟ اب اللہ نے ہم سے کیا تقاضا کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس کو کہتے ہیں مکمل تسلیم ہو جانا، مکمل مان لینا، دل سے اس چیز کے اوپر انسان جو علم رکھتا ہے اسے دل کے ساتھ تسلیم ہو جائے۔ اور جب انسان کا دل تسلیم ہو جاتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں ایک چیز ہے عام طور پر یہ آپ ذہن رکھو، رابطہ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی رابطہ ہوتا ہے، ایک علمی رابطہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قلبی روابط۔ قلبی روابط، دل کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیات ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ سنا ہے یہ عام محاورہ بھی اردو میں، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، یعنی اس کا دل جو ہے وہ اللہ کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ تسلیم یعنی قلباً انسان اللہ پر جو معلومات اس کے پاس ہے اللہ کے حوالے سے اس کو تسلیم بھی کرتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تسلیم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ اپنے اعضاء و جوارح سے پھر اللہ کو سامنے دیکھتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ جب اس کے تصور میں اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، جہاں دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ اس کے سامنے ہے۔ اس لیے وہ ایک آیت اللہ کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے اپنی زندگی میں۔ جب وہ علم کے ایک مرحلے پہ پہنچا وہاں سے آگے وہ سوتے بھی تھے تو پاؤں کو کلوز کر کے سوتے۔ لوگوں نے کہا، بارہا سمجھایا کہ آپ پاؤں پھیلا کے سوئیں، تو وہ جواباً کہتے تھے میں محسوس کر رہا ہوں اللہ میرے سامنے ہے۔ شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے بے ادبی سے بیٹھ جاؤں، پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاؤں۔ انسان اپنے معارف کے جب وہ سفر شروع کرتا ہے، درجات کو طے کرتا ہے، تو وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے وہ جس رخ پہ دیکھتا ہے وہ چیز نظر آنے سے پہلے بنانے والے کا خیال ذہن میں پہلے آتا ہے۔ یہ خیال در حقیقت انسان کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ خیال جو ہے انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ یہ خیال ایک بڑی طاقت ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔
اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں۔ نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ السلام ایک جگہ سے ارشاد فرمایا، اتقوا من المعاصی فی الخلوات، مولا فرماتے ہیں لوگوں خلوت میں، تنہائی میں گناہ سے بچو، ڈرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْقَاضِي، کہ جو تجھے دیکھ رہا ہے نا اسی نے قیامت کے دن کا فیصلہ کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں لوگوں تنہائی میں گناہ سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے جو تجھے اس وقت دیکھ رہا ہے اسی نے ہی قیامت کے لیے تمہارے اسی عمل کا کیا کرنا ہے؟ یہ ایمان۔ آیت اللہ دستغیث نے اپنی کتاب میں ایک مختصر سے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چند لوگ، چند انسان کشتی کے سفر کرتے کرتے دوران سفر ان کی کشتی طوفان کے نظر ہو جاتا ہے۔ ایک عورت جو اس کشتی کے مسافروں میں سے تھی بچ گئی، کشتی کی کسی تختے سے لٹک کر ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو۔ ساحل پر بظاہر کوئی شکاری جیسے ہوتے مچھلیوں کے، وہ وہاں تھا۔ اس نے اکیلی عورت دیکھی، عورت کی طرف بڑھا۔ اب توجہ کرو، اکیلی عورت دیکھی، اس کی طرف بڑھا۔ جیسے عورت کے قریب وہ پہنچا، اس نے عورت کی حالت تغیر دیکھا، جیسے ہوتے ہیں نارمل حالت میں وہ نہیں تھی، تغیر ہو گیا، اس کا رنگ چینج ہو گیا، جسم میں لرزہ کپ کپی تارے ہوئے، لرزنے لگے۔ کہا اتنے زیادہ ڈرنے کی کیا بات، میرے اور تیرے علاوہ اس صحرا میں کوئی بھی نہیں۔ کہا کہ تیرے اور میرے علاوہ یہاں اس صحرا میں کوئی تیسرا بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے۔ آخر میں عورت نے کہا دیکھو بظاہر تجھے کوئی نظر نہیں آتا، مجھے کوئی نظر نہیں آتا، لیکن تیرا اور میرا رب ہے جو ہم دونوں کو دیکھ رہے۔ میرا اور تیرا رب تجھے اور مجھے دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ کہا عورت نے یہ جملہ کہا، مرد پیچھے ہٹا، مرد پیچھے ہٹا، اور کہا کہ خدا رحمت کرے تم پر، اس عورت پر، کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی، تو نے میری آنکھیں کھول دی، میں تو گناہ کے قریب جا چکا تھا، تو نے مجھے خدا یاد دلایا۔ یاد رکھو تاریخ میں ایسے انسان بھرے ہوئے ہوتے ہیں، گرچہ ان وہ صنف نازک سے عورت سے ان کا تعلق ہے، مگر انہوں نے ثابت کیا۔ اور یاد رکھو، شاید میں نے پہلے ایک دفعہ یہاں پر عرض کیا تھا کہ اسلام میں درجے کے اعتبار سے اسلام پر جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مرد اور عورت کو برابر حق نہیں دیتا۔ یہ بھی اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے کہ اسلام مرد اور عورت کو برابر حق نہیں دیتا۔ یاد رکھو اسلام نے جو مرد اور عورت کو حقوق دیے ہیں نا، ان میں سے سب سے بڑا حق حق انسانیت ہے۔ عورت کو جو حق دیا ہے حق انسانیت، انسانی مراتب، انسانی کمالات کے حصول میں اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ یاد رکھو جو درجہ نیکی کر کے ایک مرد حاصل کر سکتا ہے وہی درجہ نیکی کے ذریعے ایک عورت بھی حاصل کر سکتا۔ سمجھ آیا؟ بسا اوقات تاریخ کی بہت ساری خواتین اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر مردوں سے بھی اللہ کی نگاہ میں آگے ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، کیا ہمارا عقیدہ نہیں جناب زہرا دنیا کے کروڑہا مردوں سے بہتر ہے؟ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ نہیں جناب آسیہ دنیا کی کروڑہا مردوں سے بہتر ہے؟ یہ آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، سمجھ آ گیا؟ یہ کروڑہا مردوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے بہتر ہے کیونکہ جس وقت فرعون کے ڈر سے
ہزاروں لاکھوں مرد انسان فرعون کو سجدہ کر کے خدا تسلیم کیا، اس وقت اس عورت نے اس کی خدائی سے انکار کیا. دیکھیں، اس وقت اس عورت نے اس کی خدائی سے کیا کیا؟ انکار کیا. اللہ کی نگاہ میں کروڑہ مردوں سے وہ عورت بہتر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اس لیے معیار ایمان ہے، معیار معرفت خدا ہے، معیار اللہ کو جتنا انسان مانتا ہے، جتنا جانتا ہے، جتنی معرفت رکھتا ہے، اسی حساب سے ایک انسان کا معیار کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، بس میں نے ٹائم طالباً میرے پاس 5 منٹ باقی بچا ہے، کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے تو پھر بھی مشکل ہوتا ہے بات میں. میں اس میں کوشش کرتا ہوں. انسان جتنا وہ معرفت رکھتا ہے اللہ کے حوالے سے، اتنا اس کی عبادت کا بھی وزن کیا ہے؟ عبادت کی روح کیا ہے؟ معرفت ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے. جتنا یہ رکھتا ہے اتنا عبادت جو ہے اس کی وزنی شمار ہے. جو قیامت کے دن وزن کا جو ہمیشہ ایک لفظ قرآن میں آتا ہے، عبادت کا وزن ہوگا، اعمال تولا جائے گا. وزن کا کنسپٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ وزن کیسے بڑھانا ہے؟ متی سبزی والوں سے سبزی وزن تھا جو کوئی چھو بولت چھوٹا خبر میں بول بے جو باتی گوری نو سبزی لوگ سے دفعہ چاہم نام کون بین بار دکان چاہمی سبزی والا شاپ چاہمی سبزی جمی نو چھوٹا سے نا سبزی اس بار سے یاد وزن ڈھال چک پڑا یو چوکو چیز موت پہ وزن ڈھال چک پہ مختلف طریقہ تو انہیں دنیا دکھا دوت ہے. ہاں دوت. اما عبادت وزن کو چیز سے ڈھال چک پہ اخلاص خلوص للہیت. میں جنہیں چیزیں ناراض نہیں ہونا. میں نے کل بھی کہا یہ جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں سے یہ پورے 2 رکعت کے 2 رکعت اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، یہ جو 2 رکعت کے درمیان ہے، یہ پورا ہمارا تو کم سے کم عبادت نہیں ہوتا. اس میں سے اتنا حصہ عبادت ہے جتنے حصے میں انسان صرف اور صرف اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے. صرف اتنا حصہ عبادت ہوتا ہے. یعنی یہ پوری عبادت ہی بنتی. عبادت کی اصل روح، نماز کی اصل روح، حج کی اصل روح. میں آپ کو اس کی ایک حدیث سناتا ہوں. ایک زمانہ تھا امام سجاد صلوات اللہ علیہ وسلم حج پہ تھے. آپ کے اصحاب میں سے صحابیوں میں سے ایک نے عرض کی اپنا رسول اللہ، اس بار حاجیوں کا ازدحام ہجوم بہت زیادہ ہے اور سال بسال اس ازدحام میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پچھلے سال مولا نے فرمایا کیسے؟ عرض کی اپنا رسول اللہ، پچھلے سال اجتماع وہاں تک تھا، اس سال یہاں تک ہے، اس سے پچھلے سال اور پیچھے تھا. یعنی اس نے اپنے حساب سے جیسے ہوتا ہے عرض کی. امام نے فرمایا مجھے تو سال بسال حاجی کم نظر آتے. اس نے عرض کی اپنے رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو میری انگلیوں کے بیچ میں سے دیکھو. امام نے اپنی انگلی اس کی آنکھوں کے سامنے کی. فرمایا اب دیکھو اب دیکھو. اب اس نے حاجیوں کی طرف دیکھا تو چیخ مارا اس نے. امام نے فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی اپنے رسول اللہ میں نے جانوروں کے بیچ بھی ایک خال خال جسے فارسی میں تھے کہیں کہیں کوئی انسان دیکھا. بڑا سخت روایت ہے نا یہ، توجہ کرو، بڑی سخت روایت ہے، سخت ترین روایت ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھتا ہے. یا اپنا رسول اللہ میں نے
جانوروں کے ہجوم میں کہیں کہیں کوئی انسان دیکھا، نہیں تو کوئی بلی کی شکل میں، کوئی لومڑی کی شکل میں، کوئی چوہے کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی کسی شکل میں، کوئی کہ اپنا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہ ان کی قیامت کی اصلی اور روحی شکل ہے۔ انسان کی دو شکل ہوتی ہیں، ایک شکل یہ ریڈی میڈ شکل ہے جو اس دنیا کی زندگی میں ہے، اللہ نے بنا کے دی۔ ایک شکل ہے وہ ریڈی میڈ نہیں ہے، اس کے بنانے والا خود انسان ہے، اس کا معمار انسان ہے، وہ قیامت کا شکل ہے۔ اسی لیے وہ ایک قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ اس دن جب جانوروں کو بھی محشور وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، یہ آیت آپ نے سنی ہے نا، جب وحشی، وحوش کس کہتے ہیں؟ وحشی کی جمع ہے۔ وحشی کس کہتے ہیں؟ خونخوار درندے کو کہتے ہیں۔ روایت اس آیت کی تفسیر میں امام صادق سے پوچھا یا اپنا رسول اللہ کیا قیامت کے دن جانوروں کو محشور کیے جائیں گے؟ عام عقیدہ تو یہ ہے جانور کو اٹھایا نہیں جائے گا، چونکہ اٹھانا ان کو جاتا ہے جن سے سوال و جواب ہونا، جن کے اعمال کا حساب ہو۔ آپ تو بور تو نہیں ہوئے نا، ناراض تو نہیں ہے نا؟ سلوات تو کم سے کم ایک بار پڑھ۔ اٹھایا ان کو جاتا ہے جن کے اعمال کا حساب ہو کتاب۔ تو قرآن نے یہ کیوں کہا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، ہے نا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جانوروں، وحوش، وحشی درندوں کو بھی کیا کیا جائے گا؟ محشور کیا جائے گا۔ محشور یعنی زندہ اٹھائے۔ یہ اپنا رسول کیا ماجرا؟ امام نے فرمایا اس سے مراد وہ جانور نہیں جو دنیا کے جانور ہے، اس سے مراد ہے وہ انسان جو دنیا میں حیوانی کردار ادا کرتے تھے، جو دنیا میں شکل انسانوں کے رکھتے تھے، کردار حیوانوں کے رکھتے تھے۔ قیامت کے دن وہ اسی حیوان کی شکل میں محشور ہوں گے جو دنیا میں جس حیوان کا کردار ادا کرتا ہے۔ اب توجہ رکھو، سمجھ آیا؟ چوری کرنے والا چوہے کی شکل میں جائیں گے۔ کیوں؟ چوری کرنا جانوروں میں سے سب سے زیادہ کس کی فطرت ہے؟ کس کی؟ ہاں، یہ اس دن پتہ چلے گا۔ جو آج چوری کر کے کاٹن کو استری کر کے پھرتا ہے نا، اس دن وہ کس شکل میں جائیں گے؟ چوہے کی شکل میں جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگوں کا خون چوستا ہے، قتل کرتا ہے، زخمی کرتا ہے، اپنی طاقت کا رعب جماتا ہے، وہ کس شکل میں جائیں گے؟ بھیڑیے کی شکل میں، کیونکہ درندگی صفت سب سے زیادہ کس میں پایا جاتا ہے؟ بھیڑیے میں پایا جاتا ہے۔ خونخوار ہر ایک جانور کی۔ پھر ایک اور مثال دو، جو بے حیائی کرتا ہے، بے حیائی وہ سور کی شکل میں ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے جانوروں میں سے سب سے بے حیا جانور کون سا ہے؟ سور ہے۔ سور یہ بے حیا ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس سے مراد ہے وہ انسان جن کی کردار کیا ہے؟ جانوروں کا ہے، وہ انسانی شکل میں جانوروں کے کردار ادا کرنے والے۔ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ جانور کی شکل میں ہی انہیں، ایک شکل ہے قیامت کا، ایک شکل ہے اس دنیا کا۔ ہو سکتا ہے، اب توجہ، ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جن کو دنیا میں لوگ یہ کہہ کر ان کی توہین کرتے ہیں، دیکھو یہ شکل دیکھو۔ ہو سکتا ہے جس نے توہین کی کردار کے لحاظ سے اس سے وہ اچھا ہو جس کی توہین کی گئی تھی۔ قیامت کے دن وہ 14ویں چاند کی شکل لے کے خدا کے سامنے جائے گا۔ یہ انسان جو دنیا میں اپنی شکل کی وجہ سے دوسروں کی توہین کرتا تھا، یہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کا چہرہ دیکھا جا سکے، شرمندگی سے منہ چھپانا۔
مومنین گرامی، اسلام میں عمل کے وزن کو بڑھانا ہے۔ آپ واپس آتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے لیے عزاداری عبادت ہے۔ عزاداری کا صرف وہ حصہ عبادت ہے جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، بس۔ نماز کا صرف وہ حصہ، جی مطلب come da stole, come da stole, scappotare mio delle me. Ha? Come da stole? Scappo? Tale mille che hanno kulle, che hanno kulle, hanno kulle, che hanno kulle. Tule. Ha? کیا ہے؟ صرف وہ حصہ چھلکن چرمن واللہ چا فائدہ یقین، وہی حصہ عبادت ہے جتنا آپ اللہ کی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، بس۔ وَإِلَّا پھر مولانا آزاداری گیا خدا مت بھی حصوں پھر مسوں نے جس حصے میں خدا کو لحاظ نہیں رکھا وہ حصہ حج کا حصہ بھی حج نہیں۔ تو عزاداری میں بھی کوئی بھی عمل اسلام کا یہ فارمولہ ہے، آپ سمجھے۔ کل سے ہم انشاءاللہ اللہ کی معرفت کی جو قل هو اللہ سے ہم نے شروع کی تھی، ہم وہ جا رہے ہیں۔ ابھی یہاں یہ 5 مجلس آپ نے اسلام میں ایمان کی اہمیت کو پڑھا ہے، سمجھ آ رہے نا؟ اسلام میں اہمیت کی، ایمان کی جو اہمیت ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو کل سے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ اور یاد رکھو، جب انسان کے دل میں خدا کی معرفت آ جائے نا، پھر یہ آپ تک محدود نہیں رہتا، پھر آپ کے بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ باپ کے اسرار، ماں کے اسرار، بڑوں کا خدا کی معرفت رکھنے کا فائدہ پھر وہ خود بخود چھوٹوں میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ منتقل ہو جاتا ہے۔ بڑے نمازی ہے تو چھوٹے نمازی بن جاتے عموماً، بڑوں میں الہیت ہے تو چھوٹوں میں وہ ایک اثر طبعی ہے، فطری ہے، وہ ان میں منتقل ہونا کیا ہو جاتا ہے۔ ختم کر دی میں نے کپڑے، ٹائم زیادہ لیا، معذرت خواہ۔ ہاں، مجھے آپ کی ذہن آج بھی کوفے میں ہے، مجھے اندازہ ہے مرثیہ خان نے 2 مرثیے پڑھے ہیں، طفلان مسلم کی شہادت کے پڑھے ہیں نا، تو آپ کا ذہن ایٹومیٹکلی کوفے میں ہے۔ لیکن اسی کوفے سے ایک مثال دیتا ہوں، یہ اکثر آپ نے مصائب میں سنا ہے، لیکن ہم اسی مصائب کے جملے کو ایک نصیحت کے طور پر لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام کے جو 2 فرزند تھے نا، انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے حارث سے کیا مانگا؟ سوال بھی ہے، ہدایت بھی ہے، مصائب بھی ہے۔ کیا مانگا تھا؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی تھی، یہی ہے نا؟ ہاں، ذرا سوچا ہے، یعنی ایک تو ہے موت اور زندگی کی درمیان کا ایک حصہ، اتنا مختصر مدت ان کے پاس ہے، جانتے ہیں اگلے مرحلے میں شہید ہونا ہے، تو پیغام کیا دیا؟ اور یہ بچے جو 2 رکعت نماز کی مہلت مانگتے ہیں اپنے قاتل سے، عمر کتنی ہے؟ ایک کی 9 سال، ایک کی 11 سال۔ یہ نوجوان یہاں کثیر تعداد میں نوجوان موجود ہیں، میں عام لوگوں سے مخاطب ہوں، بزرگان تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ بتائیں اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ اگر زندگی میں کچھ تمہیں اپنے قاتل سے بھی مانگنا پڑے تو وہ مانگو کس لیے؟ اپنے رب کی عبادت کے لیے۔ دیکھو واقعہ کربلا میں بھی ہے، حسین کسی سے سوال کرنے والے نہیں تھے نا، ایک سوال کیا نہیں کیا، عباس جاؤ 1 رات کی مہلت، کس لیے؟ اللہ کی
بندگی، سجدے، تلاوتیں، یعنی آپ دشمن سے مال مت مانگو، کوئی اور مدد مت مانگو. اگر تم زندگی میں کچھ لے سکتے ہیں تو عبادت کے لیے قاتل سے بھی آپ وقت مانگ سکتے ہیں. پیغام یہ ہے اللہ کی بندگی، یہ پیغام ہے طفلان مسلم کی طرف سے کہ نماز مت چھوڑنا. سیکھو نا. ہمارے تو 16 سال 18 سال کے بچے گھروں میں نماز نہیں پڑھتے. آج روتے ہیں طفلان مسلم پر. ہمارے تو 16 17 18 سال کیا 5 3 بچوں کے بعد بھی سوئے ہوئے ہوتے نہیں ہوتے معاشرے میں. اور روتے ہم ان بچوں پر ہیں کہ جنہوں نے 9 سال میں قاتل سے بھی 2 رکعت نماز کی مہلت مانگی نہیں مانگی. مومنوں، دھوکے میں مت رہو زندگی میں، خصوصاً دھوکے میں مت رہو. ہم بڑے دھوکے کی زندگی کرتے ہیں. جی یہ کر دیں گے وہاں پہنچائے گا نا. جس طرح کہا جاتا ہے حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن جس جنت کے سردار حسین ہے نا اس کا راستہ کربلا سے گزر کے جاتا ہے. ہاں، جس جنت کے سردار حسین ہے نا اس کا راستہ کہاں سے گزر کے جاتا ہے؟ کربلا سے گزر کے جاتا ہے. جس میں کربلا سے گزرنے کی ہمت ہے وہ اس جنت میں پہنچ جاتا ہے. جس میں ایسی ہمت نہیں ہے ظاہر ہے پھر وہ رہ جائے گا.